अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। कल यानी 15 मार्च व्हेन द सेंसस एक्चुअली किक्स ऑफ आफ्टर 19 ईयर्स, छठी मर्दमशुमारी की सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आज आपने देखा होगा पूरे दिन, और बल्कि 2-3 दिन से अब इसके बारे में बड़ा जिक्र भी हो रहा है। आपने अपनी स्क्रीन्स पर इसके हवाले से काफ़ी इश्तिहारात भी देखे होंगे जो कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से है। और इस छठी मर्दमशुमारी में कहा यह जा रहा है कि पहले 3 दिन खाना शुमारी यानी हाउसिंग सेंसस के हैं, और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि मर्दमशुमारी के लिए दिन मख्तस किए गए जिसमें हेड काउंट किया जाएगा। हमने इस पर कई प्रोग्राम किए हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र भी किया, लेकिन शुक्र है कि ख्वाजा सराओं को भी अब शामिल किया जा रहा है, ये कहा गया है। ये भी देख लेते हैं, जब कल से ये कल सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये जारी रहेगा। कहा यह जा रहा है कि जो लोग घर पे अगर मौजूद नहीं होंगे तो उनको दोबारा टैप किया जाएगा ताकि मैक्सिमम डेटा कलेक्ट किया जा सके। NIC के हवाले से कुछ मुतज़ाद बयान भी आ रहे हैं कि अगर घर के सरबरा के पास नहीं है तो फिर शायद दूसरा शनाख्ती कार्ड होगा। इस सिलसिले में भी हमने देखा है कि जहां सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, फौजी दस्ते भी पहुंच चुके हैं, रेंजर्स भी के एहलकार जो हैं वो भी मौजूद होंगे, पुलिस भी जो है वो मुआवनत कर रही होगी। ये भी कहा जा रहा है कि फौजी जवान जो हैं वो घरों में साथ आएंगे इस पूरी टीम के, ताकि जो है वो फॉर्म फिल करने में मदद भी कर सकें। बट अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे सेंसस यानी कल सुबह 8 बजे से इसका आगाज़ हो रहा है, मुख्तलिफ सियासी जमातों ने कम अज़ कम सिंध में तो काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया है। पंजाब में एकदम खामोशी नज़र आ रही है हमें। कुछ सियासी जमातें यहाँ पर कुछ कह भी रही हैं, कुछ हैं जो बिल्कुल खामोश हैं। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे कि सियासी जमातों के लिए ये मर्दमशुमारी कितनी अहमियत की हामिल है, क्योंकि हमने ये जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ तो ये सेंसस नहीं करा सकी थी, ना पिछले दौरे हुकूमत में हो सका था, और इस दौरे हुकूमत में भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर किया जा रहा है। कितनी शफाफियत है, ये तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर होंगे, इन सब पर बात करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। पसे पर्दा में बात कर रहे हैं सियासी जमातों के लिए कितनी अहमियत रखता है ये सेंसस, जिसका आगाज़ कल से होने जा रहा है। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेंबर पार्लियामेंट फयाज बट साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ फरमा है उसामा रज़ी साहब, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक, और उनके साथ है PSP से आसिफ हसनैन साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। सिंध हुकूमत, आपके साथ तो पहले भी हमने बहुत मर्दमशुमारी के हवाले से किया, अब ये कल से जो आगाज़ होने जा रहा है, आपके ख्याल में सियासी जमातों के लिए ये कितनी अहमियत रखता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नादिया। ये 18 साल के बाद जो मर्दमशुमारी हो रही है, हमारी समझो कि फ्यूचर सारी इस पे सारी हमारा प्लानिंग कर रही है ना। तो हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे नमूने से हो। जो हमारे रिजर्वेशन है, जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में भी हमने बुलाई थी, पाकिस्तान पीपल पार्टी ने सारी सबको बुलाया था, सारी सिंध की जो पार्टीज़ थे उनसे हमने फीडबैक लिया था कि ये होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आप इस हुकूमत में है तो आपकी जिम्मेवारी है, आप वफाक से बात करें। जो उन्होंने रिजर्वेशन दी हमने बात की है। जैसे अभी मैं आपको बात कर रहा था कि फॉर्म की कॉपी नहीं दे रहे हैं, कोई सिस्टम नहीं बता रहे हैं कि कैसे होगा, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। इस पे तो शुबहात हमारे बढ़ रहे हैं ना। और शनाख्ती कार्ड अगर नहीं है तो उसका मुतबादिल कोई तो होना चाहिए ना, कि आप रह जाएगा तो हमारे सिंध का नुकसान है, चाहे पश्तो हो, पख्तो हो, यहाँ का उर्दू स्पीकिंग हो, या हमारे सिंध का सारे सिंध का सिंधी हो। तो हम कहते हैं कोई बंदा या कोई शख्स हमारा रहे नहीं, सारे उसमें मर्दमशुमारी में आ जाएं। तो हमें रिजर्वेशन है, अभी भी हमें कुछ नहीं बताया जा रहा है। तो जब ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई विफाक से, फिर क्या बाकायदा तौर पर आपने ज़ाहिर कन्वे किया होगा? जी बिल्कुल किया है, और प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग की थी चीफ मिनिस्टर साहब ने। अभी भी कल खत लिखा है हमारे CM साहब ने इसाक डार को कि हमें पॉलिसी बताई जाए कि किस तरीके से हो रहा है। अगर इस तरीके से होगा तो हमें काबिल कबूल नहीं है। ये 18 साल के बाद हो रहा है ना दिया, ये हमारे सिंध के साथ नाइंसाफी हो गया। एक चीज, क्योंकि आज भी चीफ मिनिस्टर की तरफ से एक बयान आया जब वो गडाफ विजिट करने के लिए गए कि जो शिकायत का अजाला करने के लिए एक इदारा बनाना चाहिए, यानी इसी सेंसस से रिलेटेड। मेरा सवाल ये है कि ये तो सबको पता था ना कि 15 मार्च से शुरू होगा, सो ये तहफ्फुज़ात बड़े क्लोज टू द सेंसस सब लेकर हमने उनको वक्तन बेवक्तन कहा हुआ है ना। उनको कहेंगे जैसे ये करेंगे, हमें डेटा दें, डेटा भी नहीं दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, सुबह से शाम आएगी क्या किया है, कुछ भी नहीं दे रहे हैं हमें। ये तो छुपाया जा रहा है ना, सीधी सीधी बात है। अच्छा, 98 में जो सेंसस हुआ उसका सब जानते हैं किस तरह से शलवा। उसामा रज़ी साहब, क्या जमात इस्लामी के लिए ये इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ज़ाहिर है इस पे मतलब सियासी जमातों के लिए एक तो सीट्स का है, डिलिमिटेशंस का है, ये सारी चीज़ें इस पर इन्हिसार करेंगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमारियात के एतबार से जो मर्दमशुमारी है ये किसी भी मुल्क का बहुत ही बुनियादी मसला होता है, और इसी की बुनियाद पे फिर सारी पॉलिसीज़ और सारे वसाइल की तकसीम और ये सारी चीज़ें इस पर मुनसर करती हैं।
لہٰذا اس حوالے سے ہمارے حکمرانوں کو اس کا جو بھی سارا انتظام کرنا چاہیے تھا وہ بہت شفاف کرنا چاہیے تھا، لیکن ابھی آپ دیکھ رہی ہیں، گفتگو سن رہی ہیں، مینس ابھی کرنا چاہیے آپ کو یعنی شک اس و لیے کہ شبہات ہیں۔ ایک سندھ گورنمنٹ کا ایک نمائندہ اور خود سندھ گورنمنٹ ایک بات کر رہی ہے، تو یہ تو گورنمنٹ ہے نا بھائی، یہ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ان سے بھی بڑی کوئی چیز، کوئی طاقت ہے جو یہ کر رہی ہے، جس سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، وہ وفاق کی حکومت ہے، وہ اسحاق ڈار ہیں، وہ کون ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اس کے اوپر عوام کے اعتماد کو بحال رہنا چاہیے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے، اس طرح سے ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر سب کا اعتماد بحال رہے، اور اس کی بنیاد پر پھر آئندہ کے اقدامات جو ہوں، ان اقدامات کی بنیاد پہ بھی یہاں تضادات پیدا نہ ہوں، اور یہ تضادات ہمارے دشمن کے حق میں جائیں گے۔ وہ دشمن جو انہی تضادات کی بنیاد پہ آئندہ کی حکمت عملی ڈیزائن کر رہا ہے، پلان کر رہا ہے، چیزوں کو مینج کر رہا ہے، تو یہ ہمارے حکمران طبقے کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ یہ نہیں کرے گا، سب کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا۔ بھئی کیوں نہیں لیا آپ نے؟ بٹ آپ کی جماعت کو ظاہر ہے آپ کا بھی سٹیک ہے، شہر میں بھی ہے، جی ہاں۔ لوگ بھی ہیں، ووٹر بھی ہیں، تو کیا آپ لوگوں نے جا کر ان میں کوئی اویئرنیس کریٹ کی ہے، یا آپ کو خود بھی پتا ہے کہ وہ فارم کس طرح کے ہیں، ہم کیا ہیں، مسلسل کون آ رہا رابطے ہے؟ میں ہیں، ہمارے یعنی جو اطلاعات وہاں سے دی جا رہی ہیں، وہ اطلاعات ہمارے پاس کہاں موجود سے ہیں، دی جا رہی ہیں؟ جو ان کا محکمہ شماریات ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے جو ہے وہ اطلاعات ہم کو مل رہی ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ ہم رابطے میں، اور میرا خیال ہے سبھی لوگ رابطے میں ہیں۔ ہم اس پہ کوئی پوائنٹ اسکورنگ یا کوئی پولیٹیکل گفتگو نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں اس پر اعتماد ملے لوگوں کو، اور بد اعتمادی پیدا نہ ہونے دیں۔ اور بعض لوگوں کی سیاست کا انحصار ہی چونکہ بد اعتمادی پر ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوگا تو بھی وہ سوال اٹھائیں گے، تو اس طرح کے سارے شرور و فتنوں کا سدباب کرنا ہمارے حکمران طبقوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ بالکل صحیح۔ آصف صاحب آپ بتائیے گا، کیونکہ جب پہلے سینسس ہوا تھا، اور جیسے اس مرتبہ پیپلز پارٹی نے جیسے کہا ہے کہ ایک ادارہ ہونا چاہیے جس میں آپ شکایات درج کرا سکیں، دوسرا یہ کہ ڈیٹا ڈیلی بیسس کی بنیاد پر سامنے لانا چاہیے تاکہ پتہ رہے، اس کو خفیہ نہیں رکھنا چاہیے۔ نثار کھوڑو صاحب نے یہ بھی کہا، ورنہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے اس سینسس کو۔ لاسٹ ٹائم جب سینسس ہوا تھا تو ایک الزام یہ بھی تھا کراچی میں اس وقت کی جو ایم کیو ایم تھی کہ جی زبردستی یرغمال بنا کر فارمز فل کرائے گئے۔ اس مرتبہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ جی یہ جو بلاکس بنے یہ صحیح نہیں ہے، اور کراچی کی جو آبادی ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہے۔ آپ لوگوں کا کیا موقف ہے اس ادارے شماری؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو سینسس پہ جو ریزرویشنز آ رہی ہیں اس کی اگر وجوہات دیکھیں کہ سویلین گورنمنٹس ماضی میں بھی سینسس نہیں کرا سکیں، اور پچھلے وقت میں جب اس پر انیشلی کچھ کام ہو گیا 50%، اس کو پھر کسی نہ کسی ہیلے بہانے کے تحت روک دیا گیا۔ دنیا بھر کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہاں پر ٹائملی سینسس کیے جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آبادی کی بنیاد پر ڈیسائیڈ ہوتا ہے، صرف وسائل نہیں، صرف حلقہ بندیاں نہیں، آپ کو کتنے یونیورسٹیز چاہیے، کتنے کالجز چاہیے، کتنی خوراک چاہیے۔ اگر کوئی گورنمنٹ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ملک میں آبادی کتنی ہے، لوگ کتنے ہیں، وہ کس چیز پہ پلان کر رہا ہے؟ اس کا مقصد وہ سارا فیک ہے، سارا فیک ہے۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر سویلین گورنمنٹ کی یہ ریزرویشن ہے کہ جی اس پہ یہ ہے، تو مجھے بتائیں سویلین گورنمنٹ تو چاہ ہی نہیں رہی، اسی وجہ سے تو نہیں چاہ رہی تھی۔ آج سپریم کورٹ کے مطابق لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرائے جاتے ہیں، سپریم کورٹ کے مطابق سینسس کرایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر اس پر ریزرویشن سامنے آ رہی ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، جس کی جو ریزرویشن ہے اس کو ریزالو ہونا چاہیے، تاکہ کل ایسا نہ ہو کہ جب ڈیٹا سامنے آئے تو پھر یہ کہا جائے کہ جی اس میں دیکھیں یہ معاملات سامنے آ گئے، لیکن اس کی بنیاد پر سینسس کو نہ روکا جائے۔ ریزرویشن ہو اس کو لے کر جائیں، آپ پیپلز پارٹی کی ریزرویشن ہے، سندھ کے لوگوں کی ہے، جائز ہے، بالکل لے کے جائیں، ایم کیو ایم کے حوالے سے بالکل لے کر جائیں، کسی بھی جماعت کی ہے، سینسس کو نہ روکیں، اس کو آگے بڑھائیں، جہاں جہاں پر بھی جس بنیاد پر ریزرویشن ہے اس کو ریزالو کرتے ہوئے چلیں۔ اس کی ذمہ داری سب سے بڑی فیڈرل گورنمنٹ کی آ جاتی ہے، بالکل صحیح۔ اس کی ذمہ داری ان اداروں کی آ جاتی ہے۔ اچھا، اب آپ نے اس میں تعینات کیا ہے فورسز کو۔ دیکھیں، فورسز کو چیزوں کا نہیں پتہ، کرنا تو ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ اگر وہ لوگ اسی معاشرے کا حصہ ہیں، وہ لوگ کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی نظریات رکھتے ہیں، ان میں سے کوئی پیپلز پارٹی کے بھی لوگ ہوں گے جو آپ ٹیچرز ہیں، دیگر ہیں، ہم اگر ابھی سے یہ شور شروع کر دیں گے کہ بھائی یہ تو پرابلم آ جائے گی، تو کیا ہوگا کہ آئندہ بھی سالوں تک آپ ان چیزوں کو اگر نہیں کر پائے، یہ ملک ویسے ہی آلریڈی آپ ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں اور آپ لاسز کی طرف جائیں گے۔ آپ کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ہاں، انہوں نے آل پارٹی کانفرنس بلائی،
کانفرنس میں کا نتیجہ کچھ نکلا ہو نہ نکلا ہو، اگر حکومت کانفرنس بلا رہی تھی تو حکومت کی ریزرویشن ختم ہو جانی چاہیے تھی، اور اگر اس میں کوئی کنسنسس بھلا آپ نے ڈیولپ کیا ہے تو وہ بھی آپ کو کرنا چاہیے تھا کہ بھئی یہ کنسنسس ہے. اگر کنسنسس نہیں ہے، کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں، تو پھر ریزرویشن کس بات کی. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ بھائی دیکھیں ابھی اونرز آپ کہتے ہیں سویلین گورنمنٹ پہ ہے کہ جو ریزرویشنز تھی ان کو پہلے سے ریموو ہونا چاہیے. بالکل ان کے پاس دیکھیں ادارے ان کے پاس ہیں، اختیارات ان کے پاس ہیں، آپ کے پاس جو عملہ ہوگا وہ سارا ان کے انڈر ہوگا، تو ان کو تو سیٹسفائی کرنا چاہیے بقیہ لوگوں کو اور باقی دیگر جماعتوں بالکل صحیح. کو. تو لیکن آپ ہی کی اتنی ریزرویشنز ہے تو بقیہ جماعتیں بھی بہت کنفیوژن کا شکار ہیں. بالکل میں نے ابھی بات کی نا، بھائی کی بات بالکل صحیح ہے. جس دن سے اناؤنس ہوا ہے اس دن سے ہم نے پی سی بی کی آپ کو بتایا، اس دن سے ہمیں ریزرویشن جہاں جہاں نظر آتے ہیں ہم ان کی نشاندہی کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے. ان سے بات بھی کرتے ہیں، ان سے ریٹن میں بھی لکھتے ہیں. آپ کو بتایا کہ سی ایم صاحب نے فون بھی کیا ہے، لیٹر بھی لکھا ہے، تاکہ اس پہ شفافیت پہ کوئی کسی کو شبہ نہ ہو، کوئی ہمارا بندہ یا کوئی ہماری لیڈیز خواتین کوئی بھی اس میں نہ رہ جائے. بس یہی اگر اچھا ہے تو ہم تو ساتھ ہیں نا، ہمارا تو فائدہ ہے، سارے سندھ صوبے کا تو فائدہ ہو رہا ہے. اس میں ٹیچرز بھی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ کیا بلدیاتی نمائندے بھی پارٹیسپیٹ کریں گے؟ میرے خیال میں لوکل کوئی ہیلپ ہو تو ادروائز جیسے یو سی کے چیئرمین ایسا کچھ نہیں. وہ نہیں نہیں یو سی کے چیئرمین نہیں یہ ٹیچرز ہوں گے، صحیح، لیڈی ہیلتھ دیگر اداروں ریونیو کے ہیں، اپنا ایجوکیشن کے ہیں یا دیگر اداروں کے اٹھائیں جن کی ٹریننگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں اگر اچھے طریقے سے ہوتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارا تو فائدہ ہے سندھ کا، مالی فائدہ ہوگا. جیسے بھائی نے بتایا ہمارے انسٹیٹیوشن بڑھیں گے، ہمارا سارا سسٹم ہمارا فیوچر اس پہ ہے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ شفایت ہو اس میں. میں اس میں تھوڑی سی ایک بات ایڈ کروں گا. بات اس طرح سے براہ راست نہیں ہے لیکن بہرحال اس سے متعلق ہے. یہ جو اس کے اوپر اعتراضات اٹھانے والی اور ریزرویشن شو کرنے والی بات بھی ہے، اور پھر اس کے لیے دلیل یہ بنائی جاتی ہے کہ اس سے وسائل اور فلاں یہ مسئلہ عوام کے نقطہ نظر سے بات نہیں کی جاتی ہے. میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے حکمران طبقوں کی ایک طرح کی باہمی لڑائی ہے، جس کی بنیاد پہ یہ مستقبل کی مورچہ بندی کرتے ہیں اور اس کے لیے ان ایشوز کو بنیاد بناتے ہیں. اور اس کی بنیاد پر یہ مسئلہ، بھائی آپ کو اگر مسئلہ ہے تو آپ نے یونیورسٹیز بنائی کیوں نہیں، آپ نے کالجز بنائے کیوں نہیں، آپ نے اسکولوں کو اوقاف کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ آپ کو ویسے تو پورے 18 سال میں کوئی غم نہیں ہوتا اس بات کا کہ عوام جو ہے بھوکے مر رہے ہیں، آپ کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. مردم شماری کے اوپر آپ ایسے وکیل بنے ہوئے ہیں، وکیل کیا جرنل بنے ہوئے ہیں، لگ رہا ہے کوئی سپہ سالار بن کے مار دیں گے. اچھا غرض بھی صرف سندھ کی حد تک ہے، کو پنجاب سے کیوں نہیں غرض ہے، آپ کو کے پی کے سے کیوں نہیں غرض ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے علاقے اس وقت ایسا لگتا ہے علاقے بانٹ لیے ہیں. نہیں تو سیاسی جماعتوں کے لیے امپورٹنٹ تو یہی ہے نا، بھائی سیٹیں بڑھیں گی، پروونشل اسمبلی میں بڑھیں گی، نیشنل اسمبلی بڑھیں گی، این ایف سی ایوارڈ کے لیے بات ہوگی. آپ کی جماعت اسلامی کا فائدہ ہوگا، سیٹیں بڑھیں گی، ہو سکتا ہے آپ بھی جیت جائیں، اس میں غلط بات نہیں ہے. اسلامی کو تو چھوڑیں وہ تو آپ. یہ دیکھیں ان کے پوائنٹ بہت ویلڈ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں نے یہ اپنا مسئلہ بنا لیا ہے سینسس کا، اس لیے ہونے بھی نہیں دیا. سیاسی جماعتیں نہیں، حکمران طبقوں کی جو پارٹیاں ہیں جو وہ مسئلہ بنا رہی ہیں. یہ اگر پاکستانی گورنمنٹ اگر جماعت اسلامی کے پاس بھی ہوگی نا، یہ بھی ہماری طرح ہی بات کریں گے کہ فیوچر کی بات کریں. جماعت اسلامی تو عوام کی پارٹی ہے نا بھائی. دیکھیں یہ فیکٹ ہے کہ یہ جو بڑا ایشو ہے یہ سندھ میں، پنجاب میں اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. کیوں ہے سندھ میں اتنا بڑا ایشو؟ اصل میں سندھ میں جو ملٹیپل چیزیں ہیں، ملٹیپل قومیتیں ہیں، پھر یہاں پر جس انداز کی پالیٹکس ہوتی رہی ہے، خاص طور پر جو لسانی بنیادوں پہ جو پالیٹکس سندھ میں ہوتی رہی ہے، اصل وہ ریزرویشن ہے. میں اسامہ بھائی کی اس بات سے بالکل ایگری کروں گا کہ آج بھی آپ جب یہ سینسس کرنے جا رہے ہیں تو آج بھی جو فارم 2 ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم علیحدہ سے جا کر دسمبر میں وہ تو نیکسٹ فیز میں ہوگا. ایسا نہیں ہونا چاہیے نا، ساتھ ہونا چاہیے تھا. مطلب آپ نے جو کام بھی کرنا ہے وہ اس 2 مہینے کے اندر مکمل کرنا ہے. بالکل صحیح بات ہے. جس کی لینگویج ہے، جس کی لینگویج کا مسئلہ ہے، سب مکمل کریں. ریزرویشن شروع کہاں یہیں سے تو ہوتی ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نہیں اس کام کو ہم بعد میں جا کے کریں گے، یہاں سے یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے. نو ڈاؤٹ چیف منسٹر اس پہ مطلب انہوں نے بہت سی چیزوں میں انیشیٹو لیا ہے، چیزیں نظر بھی آ رہی ہیں، لیکن ان کو ریزرویشن شو نہیں کرنی چاہیے، ان کو ریزالو کرنی چاہیے چیزیں. میرا یہ تو فیڈل کا کام ہے نا، ہم تو ان کو ایڈوائز دیں گے کہ یہ ہمیں یہاں کمپلین ہے تو ہم ایڈوائز دے سکتے ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس وقت آپ نے آرمی تعینات کی ہوئی ہے، اتنے دستے یہاں پر آئے ہیں، اتنے ریسورس یوز ہو رہے ہیں. یہ شماریات I know that کہ آپ نے نہیں کہا، لیکن یہ میں کہہ رہی ہوں کہ سب کیونکہ فالو کر رہے ہیں تو ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ جو 2A ہے وہ اسی وقت ہونا چاہیے. اور دوبارہ کون کرے گا؟ دیکھیں کل آپ کہہ رہے ہوں گے کہ جی یہ سینسس تو ہو گیا مگر اس میں فیڈرل گورنمنٹ
اور اس میں فوج انوالو تھی تو دیکھیں جی یہ چیز خراب ہو گئی. اس کا مقصد یہ کہ آپ خدا نہ خواستہ اپنے ادارے کے اوپر جس کا کوئی بھی مطلب اس سے دلچسپی نہیں ہے سوائے اس کے کہ بھائی انہوں نے اس کام کو کرا کے واپس چلے جانا ہے, لیکن آپ اس کے اوپر ایرر لگائیں گے تو اس سے پہلے جو ہماری سویلین گورنمنٹ اور سیاسی جماعتیں ہیں ان کو چاہیے کہ یہ نشان یہ ایرر فوج کے اوپر نہ آئے. آپ نے فوج کو بلایا ہے, آپ کی مدد کے لیے آئیے, تو وہ ایرر ان پہ نہ ہے کہ کل 2 مہینے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ ہو گیا اور آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور روڈوں پہ کھڑے ہیں اور ہم کہہ رہے ہوں کہ ہم یہ نہیں مان رہے. یہ بہت بڑی مجھے ایک بات بتائیں نا, یہ جو کہا گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ جی فارم جو جب فل ہوگا تو اس کی ایک فوٹو کاپی جو ہے وہ ہونی چاہیے, کیونکہ اگر وہ فارم کھو گیا تو وہ شخص کاؤنٹ نہیں ہو پائے گا. آصف بھائی یہی بات کہہ رہے ہیں نا کہ کل 2 مہینے کے بعد کیا کریں گے پھر. نہیں لیکن مجھے ایک بات بتائیے نا کہ اتنی ٹریننگ ہوئی ہے, فوج بھی ساتھ ہے, تو فارم کیسے کھو جائیں گے؟ اب سب جا کر کوئی نہ کوئی ایک طریقہ کار ہوگا نا ان کو جا کر ڈاکیومنٹ کرنے کا. بات کر رہے ہیں نا ابھی ہمیں جو نظر آ رہا ہے تو وہی بات کر رہے ہیں کہ کل ہم سے کوئی نقصان نہ ہو, ہماری سندھ صوبے کا نقصان نہ ہو, کہیں کوئی رہ نہ جائے. ادروائز وفاق کی ہے, وفاق کرا رہی ہے تو ہم تو اپنے صوبے کے لیے آواز نکال رہے ہیں. اور اچھا یہ والی بات بھی بڑی ویلڈ ہے ان دونوں نے جو کہی کہ سندھ میں تو یہ تحفظات کا اظہار ہو رہا ہے, نہ تو پنجاب میں ہو رہا ہے, نہ ہم بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں, نہ ہم نے کے پی میں دیکھا. ہاں گلگت بلتستان کے لیے ایک تھا کہ ان بیچاروں کی زبان نہیں جو ہے وہ شامل, ہمارا یہ خصوصاً کراچی جو ہے نا یہ منی پاکستان ہے. یہاں کے پنجابی بھی ہے, آپ کو پشتو میں ملے گا, بلوچ میں ملے گا, بنگالی بھی ملے گا, آپ یہاں سب ملتے, تو اسی وجہ سے تھوڑے ریزرویشن ہو رہے ہیں, ورنہ کوئی ریزرویشن نہیں ہے. اچھا بلاکس کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ بلاکس جو ہے وہ صحیح طور پر نہیں بنائے گئے, کیونکہ ظاہر ہے وہ پہلے سے 200 اور 250 ہاؤسز کے اوپر مشتمل بنا کے اور بتا دیے گئے ہیں, اور اسی حساب سے وہ سرکلز بنے ہیں اور پھر وہ انیومریٹرز آئیں گے. تو کچھ جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ کم بنائے ہیں بلاکس, یعنی سندھ کے شہروں میں آپ نے آبادی زیادہ آلریڈی بلاکس یعنی سوسائٹیز بن گئی ہیں, لیکن کراچی شہر میں جو ہیں وہ کم دکھائے گئے ہیں اف یو کمپیئر کے اتنے سال میں. ہم نے اس مسئلے پہ بات کی ہے, اس کا خود بھی اس کا جائزہ لیا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پچھلے جو سینسز ہوتے رہے, پچھلے 2 یا 3 سینسز کے اگر آپ اس کا ڈیٹا نکالیں تو اس کے اعتبار سے ہماری علم کے مطابق اور مطالعے کے مطابق اس کا تناسب کراچی میں زیادہ ہی ہے, کم نہیں ہے. اچھا زیادہ ہی ہے. ٹھیک ہے, میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے اور اس کے بعد ایک جو دوسرا برننگ مسئلہ ہے کراچی کا, کیونکہ یہ سارے سٹیک ہولڈرز ہیں, اور ایک وقت میں آصف حسنین صاحب کسی اور جماعت میں تھے تو ظاہر ہے اس وقت بھی تھے, ابھی بھی ان لوگوں نے بہت کچھ بولا ہے, کیونکہ کراچی شہر میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو بلدیاتی اداروں کا وہ بھی آن گوئنگ ہے, وہ بھی ابھی مطلب تھما نہیں ہے. سب ایک دوسرے پر یہ الزام ضرور لگا رہے ہیں کہ کیا جا سکتا ہے, سسٹم خراب کر دیا گیا ہے, عوام سفر کر رہے ہیں, بٹ کرے گا کون یہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا. لیٹس سی ہوز آن ایئر ود اس. السلام علیکم. وعلیکم السلام, عفران عباسی بات کر رہا ہوں گلشن حدیث سے. جی جی فرمائیے. میرا سوال ہے, یہ پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما سے اور یہ جو ایم کیو کے جنہوں نے یہاں پر چمڑی اپنی بدلی ہے, ان سے کہ آیا کہ آپ لوگوں نے تو ہی اس کراچی کی یہ جو صورتحال کو خراب کیا ہے اور آپ لوگ ہی اس کے ذمہ دار ہیں. اب آیا کوئی بھی قومی ایشو ہو تو اس میں آپ جو نا ایک نیا جو نا ایشو کریٹ کر لیتے ہیں, تو خدا رہا آپ لوگ تو ایک سیاسی ہے تو کم از کم آپ کو اجتماعیت سوچنی چاہیے, بینگ آپ پاکستانی تو آیا کہ آپ نہیں سوال بتائیے نا, آپ کا سوال ہے کیا؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ آیا کہ آپ لوگوں کی کیا اس حوالے سے پلاننگ ہے, کہ آپ آیا کہ آپ کی فیوچر کیا پلاننگ ہے, آپ کا کیا ماٹو ہے کہ آپ کس طرح یعنی کہ اس کو دیکھتے ہیں جو مردم شماری ہے آپ کی. اچھا ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار کالنگ اس. وی ٹیک اے بریک ہیئر, وین وی کم بیک دین ویل ڈسکس جو ریئل مسائل ہیں اس وقت جو آن گوئنگ, اس کو کیسے تھاما جائے گا, کیونکہ ایک طرف سینسس بھی ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو پوری ایک رسا کشی چل رہی ہے, جس پر اب ایم کیو ایم نے تو اپنی بیان بازی کی تھی, پیپلز پارٹی نے بھی کی, لیکن دیگر جماعتیں بھی اس میں بہت کچھ بولتی رہیں اور بولتی آئی ہیں. سو وی ٹیک اے بریک ہیئر, وین وی کم بیک وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دس. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں دو آج موضوع پر. ایک تو مردم شماری کے حوالے سے ہمارے تینوں مہمانوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ ہونی چاہیے اور اس کے اوپر جو بھی تحفظات ہیں اس کو دور کرنے کی کافی کوشش کی گئی ہے, لیکن بہرحال یہ چاہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو جائے اور آپ سب لوگوں نے اس میں حصہ بھی لینا ہے, یہ بھی تینوں جماعتیں کہہ رہی ہیں. وی ہیو اے کالر ود اس, اور پھر ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف آئیں گے. ہیلو السلام علیکم.
हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप तीनों को मेरा सलाम। जी जी। मेरी खुसूसी तौर पे तो फैयाज साहब से ये रिक्वेस्ट है कि हम जब एक मेडिसिन को आजमा चुके हैं मुशर्रफ साहब के दौर में, जो इख्तियारात थे जिसकी वजह से कराची में काम हुआ, नजर आया, हालात ठीक हुए, तो हम बार बार एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं? हम उनको इख्तियारात दे के इसका सबसे ज्यादा जो नुकसान उठाना पड़ रहा है ना, जिसका इनको एहसास नहीं, वो पीपल्स पार्टी को खुद है। कराची की वजह से पंजाब का वोट बैंक इनका खत्म हो चुका है। अगर कराची ठीक हो जाएगा तो पीपल्स पार्टी को एडवांटेज मिलेगा, ना चाहते हुए भी लोग पीपल्स पार्टी की तरफ आएंगे। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आ गए उसी मौजू की तरफ जिस पे हम आ रहे हैं। ये बताइए कि ये रोजाना के हिसाब से हम देख रहे हैं, मेरे ख्याल से खबरों की हेडलाइंस में यही है, जैसे आज भी अगर आप मुख्तलिफ अखबार उठाएंगे कि बल्दियाती अस्पतालों में दवाएं नापैद हो गई, मशीनरियाँ काम नहीं कर रही, फंड्स मिल नहीं रहे, सिंध गवर्नमेंट को मकतूब भेज दिया गया है। सो व्हाट इज हैपनिंग? ये बल्दियाती इदारों में और सिंध हुकूमत में इस कदर स्पेस क्यों बढ़ती जा रही है? देखिए नदा बीबी, आपको पता है कि सिर्फ ये कराची वाले ही शोर कर रहे हैं, बाकी सारे सिंध में कोई और मेयर या कोई ज़िले डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन है, कोई भी शोर नहीं कर रहे हैं। जब इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था तब इन्होंने लोकल बॉडीज एक्ट, क्या वसीम साहब मेरे सीनियर हैं, भाइयों की तरह हैं, मगर उन्होंने एक्ट नहीं पढ़ा था कि इस एक्ट में क्या अख्तियारात हैं। उस टाइम तो खुले दिल से जाके नॉमिनेशन फार्म भर लिए, सब कुछ कर लिया, मगर क्या जो पहले था कि हमको फिर वही अख्तियारात दें ताकि आपके प्ले ग्राउंड्स हैं उनमें शादी हाल बनाएं, आपके वो जो नाले हैं उनके ऊपर वो कब्जा करके। So you stick to these statements जो कि सईद मनी साहब ने कही हैं। तो ये सही कह रहा हूँ, क्या ये अख्तियारात दे जाए कि ये करें वो करें? देखें उनको पैसे मिल रहे हैं, अपना काम करें, सियासत ना करें। जो उनको एक्ट में लिखा हुआ है एक्ट के सारे अख्तियारात हैं, और कोई सारे सिंध का कोई चेयरमैन लेकिन फंड्स की कमी तो है, ये तो आप मानेंगे केएमसी में। देखें केएमसी की फंड की कमी क्यों है? पता नहीं कितने हजार मुलाजमीन इनने भर्ती क्यों हैं। अब हम किसी को वो निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि उनके बच्चे हैं, उनके घर चलते होंगे। अब काम नहीं कर रहे हैं, काम पैसे केएमसी से उठा रहे हैं, पैसे वाटर बोर्ड से उठा रहे हैं, काम कहीं और पार्टी का कर रहे हैं। अच्छा, ये कल पीपल्स पार्टी से मेरी गुफ्तगू हो रही थी, क्योंकि इस पे बाकायदा तौर पे हमने 100 दिन मुहिम पर किया था कि पीपल्स पार्टी ये कहती है कि गोस्ट एम्प्लॉयज हैं और ये कब्जे के इख्तियारात मांग रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आपने गोस्ट एम्प्लॉयज क्यों रहने दिए? क्योंकि इतने अरसे आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, बल्दियात आप चला रहे थे, तो कहते हैं कि जी मुलाजमत से हम निकाल नहीं सकते, पीपल्स पार्टी ये नहीं कर सकती। मैंने कहा मुलाजमत में नहीं है तो निकालने का तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ ना। तो ये आप मुझे बताइए, ये सिस्टम आप लोगों के अंडर भी रहा, आपने भी इस पर काफी बयान दिए हैं, तो क्या सारा कसूर हम डाल दें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पे कि आप जान करके नहीं चला रहे? नहीं नहीं, इस मसले को समझें। ये जो इशू है ना, वो ये कह रहे हैं और ये कह रहे हैं। ये सियासत दरअसल एक ऐसी पैरेलल सियासत है जो जिसके पसे पर्दा एक लिसानी जज्बा छुपा होता है, और ये रेल की दो पटरियों की तरह सीधे चल रहा होता है, और इसका आवाम के साथ जो दरमियान में पिसने वाले लोग हैं, जो पत्थरों की तरह, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। इससे दोनों की सियासत मजबूत होती है। वो वहाँ पे उसको लिसानी बुनियाद पे अपने आप को मजबूत करते हैं, ये यहाँ पर अपने आप को, यानी बंदर की बला तवेले के सर, और फिर यहाँ से बंदर की बला दूसरे तवेले के सर। आप काम करें, जो भी आपको वसाइल मैसर हैं, जो फंड मैसर हैं, आप उसको करते, आप वो काम करते हुए नजर क्यों नहीं आ रहे? ये बुनियादी सवाल अपनी जगह मौजूद है। आप ये समझते हैं कि कोई काम नहीं हो रहा? नहीं, देखिए इख्तियारात निचली सतह के ऊपर मुंतकिल होने चाहिए, हम उसकी तायद करते हैं, सब उसकी तायद करते हैं। और अगर सिंध गवर्नमेंट ये कहती है कि नहीं हम मुंतकिल नहीं करेंगे, तो वो इस लिहाज से गलत हैं कि जब वो विफाक से सूबे के लिए इख्तियारात मांगते हैं तो सूबे से निचली सतह पर इख्तियारात मुंतकिल क्यों नहीं करते? और आप ये समझते हैं कि ये इख्तियारात मुंतकिल नहीं कर रहे पूरी तौर पर? लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो तो चाइना कटिंग कर रहे हैं। उनको इख्तियारात इसलिए चाहिए कि वो लूट घसूट के अंदर, आप ये नहीं कह सकते क्लियर मैंडेट लेकर आए हैं। मैंडेट जाली मैंडेट है, यानी बल्दियाती इंतखाब का जाली मैंडेट, वो जाली मैंडेट है, वो ठप्पा मैंडेट है। सबसे पहले तो ये शोर करते, फिर नहीं तो इनका इशू नहीं है ना, इनके यहाँ पे कोई स्टेक्स नहीं है, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। ओके, ये एक लिसानी ग्रुप के नुमाइंदा जमात की हुकूमत है, और ये दूसरी लिसानी सियासत करके उसको एस्टेब्लिश करते हैं। which means कि कहा जाता है कि कराची की ओनरशिप नहीं लेते। मेरी बात आप अपनी बारी पे बात कीजिएगा। देखिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि नुकसान कराची का हो रहा है। कराची यक लिसानी शहर नहीं है, कराची में सबके स्टेक्स हैं और कराची में सब साइजेबल तादाद में मौजूद हैं, लिहाजा नुकसान कराची का हो रहा है। और कराची एक इस मुल्क का जो सियासी जोग्राफिया है उसमें ये वाहिद शहर है
کہ جو ایک مکمل طور پہ شہری مزاج رکھتا ہے اور جس کی نسلیں شہری بنیادوں کے اوپر پروان چڑھی ہیں. یہ جاگیردارانہ سماج کا پر مبنی شہر نہیں ہے, لہٰذا اس شہر کے اوپر بھی ایک جاگیردار طبقہ مسلط ہے. اس کا مینڈیٹ جعلی اس لیے ہے کہ 10% ٹرن آؤٹ کو انہوں نے 40% ٹرن آؤٹ کا رزلٹ شو کیا ہے. جس نے بھی کیا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے. اور یہ پپٹس ہیں. یہ اس لیے اچانک ایک رات میں سارے نمائندے ادھر چلے جاتے ہیں, ایک رات میں سارے نمائندے ادھر چلے جاتے ہیں. یہ نمائندے یا چابی سے چلنے والے کھلونے ہیں. یہ نہیں, لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے. دیکھیں باقاعدہ انتخابات ہوئے ہیں, کسی نے چیلنج نہیں تماشا کیے ہوا ہیں. ہے. بی بی معاف کیجیے گا, اس کا نام جس کو آپ بڑے پیار سے احترام سے انتخابات کہہ رہے ہیں, یہ انتخابات نہیں ہے. یہ انتخاب کے نام پہ ڈھونگ اور تماشا ہوتا ہے یہاں پر. لہٰذا یہ جو انتخاب, اور بالخصوص کراچی میں جو انتخاب ہے, اس لیے یہ نہیں کہتے کہ آر او الیکشن ہے. آر او الیکشن کا کیا مطلب ہے؟ آر او الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن نہیں ہے, وہ آر او کی کارستانیاں ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو اب یہ تو انہوں نے بتا دیا کہ which means کہ they don't own کراچی, اور جو اون کرتے ہیں وہ غلط آ گئے ہیں, ان کا تو مینڈیٹ نہیں تھا. آپ فرمائیے گا, کیونکہ آپ لوگوں نے بھی ان کی اختیارات کے حوالے سے کافی کچھ کہا, اور سب نے اگزامپل بھی دی کہ مصطفیٰ کمال صاحب جب تھے تو کیا کچھ ہو رہا تھا اور اب کیا کچھ ہو رہا ہے, لیکن ان کو تو فنڈز بہت ملتے ہیں, ڈائریکٹلی فیڈرل سے مل رہے تھے. دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیارات صوبوں کو ملے تھے, نیشنل فائنانس کمیشن بنا اور اس کے مطابق اضافی پیسے بھی ہم 2 سال سے 3 سال سے ملنا شروع ہو گئے. تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جی صوبوں میں 4 اسلام آباد بن جائیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ ان اختیارات اور پیسوں کو ڈیوالو کریں. بالکل صحیح. پروونشل فائنانس کمیشن بنائیں, ان پیسوں کو ڈسٹرکٹ کی سطح پہ لے کے جائیں, اور لوکل. اچھا لوکل گورنمنٹ کے جو اختیارات ہیں اس میں فائدہ کسی ایک جماعت کا نہیں ہوتا. اصل میں آپ کی جو لیڈرشپ نکلتی ہے وہ نکلتی ہی لوکل گورنمنٹ میں. آپ کے پاس کئی مثالیں گیلانی صاحب جیسی ہیں. اب آپ نے جب یہ اختیارات نہیں دیتے تو اس کے بعد تو آپ کے پاس یہ پولیٹیکل نظام پر ایرر آتا ہے جو آج آپ فیس کر رہے ہیں. دوسری طرف یہ ہم کراچی کی بات اگر کرتے ہیں کہ بھئی کراچی میں اختیارات تو بالکل ملنے چاہیے, کوئی اس میں دو رائے نہیں, لیکن کراچی میں یہ اختیارات گئے کب؟ 2008 میں. 2008 میں اختیارات اس وقت گئے کہ جب ایم کیو ایم کا گورنر بیٹھا تھا, جب پوری سیٹوں پر بیٹھے تھے, حکومت میں بھی شامل تھے, اور اپنے ہاتھ سے وہ اختیارات دے رہے تھے, گورنر خود سائن کر رہے تھے, اور سارے ڈپارٹمنٹ ادارے کے بی سی اے کے ڈی اے سب ہینڈ اوور کر رہے تھے. اختیارات اپنے ہاتھ سے, ڈپارٹمنٹ اپنے ہاتھ سے کر رہے تھے. تو آج یہ شور نہیں ہونا چاہیے. اچھا یعنی کہ ہمارے پاس قصوروار وہ خود ہیں اختیار دینے خود ہے نا. دوسری چیز یہ کہ جب آپ اس کو جو آپ کہتے ہیں نا اختیارات اور فائنانس, بلدیاتی سطح پر 3 حصوں میں بائیفرکیٹ ہوتا ہے. یہ پہلے سیلری کی مد میں پیسے آتے ہیں, دوسرا ڈیولپمنٹ کی مد میں پیسے آتے ہیں جو آپ ڈسٹرکٹ اے ڈی بی کہتے ہیں, اور تیسرے پیسے آپ کے آتے ہیں جو آپ کے ڈپارٹمنٹ اور ادارے چل رہے ہیں, جیسے آپ کے ہاسپٹل چل رہے ہیں, جیسے آپ کے اسکول چل رہے ہیں. یہ پیسے علیحدہ آتے ہیں گورنمنٹ سے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیں آپ کے پاس وہ اختیار نہیں ہے, آپ نے 100 دن کا پلان بھی دے دیا یہ کہہ کر کے جی ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے شہر کو صاف کر دیں گے اور ہمیں ضرورت نہیں ہے, آپ نہیں کر سکے 100 دن میں. لیکن جو اختیار آپ کے پاس ہے, عباسی شہید ہاسپٹل کا اختیار آپ کے پاس ہے, کیوں نہیں مل رہی میڈیسن؟ اس کا پیسہ تو نہیں ہے, انہوں نے مکتوب لکھ دیا سندھ گورنمنٹ کو. نہیں میں آپ کو بتاؤں, ابھی ڈسٹرکٹ اے ڈی پی ہوئی ہے, میں آپ کے پاس کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں, اس ڈسٹرکٹ اے ڈی پی میں کانٹریکٹرز نے آ کے کہا کہ جی ہم جن کانٹریکٹرز نے پرسنٹیج نہیں دیے اس کو کانٹریکٹ نہیں ملے. میئر صاحب خود بیٹھے ہیں, میں آن دی ریکارڈ آپ سے بات کہہ رہا ہوں. دوسری طرف یہ پچھلے 1 سال میں آپ کے پاس کروڑوں روپے لیپس ہوا ہے جو کہ میڈیسن کی مد میں تھا لوکل گورنمنٹ کا. کیوں لیپس ہوا؟ ایک صرف کیس ہائی کورٹ میں گیا ہے اور کسی نے بھی یہ زحمت نہیں کی کہ اس کیس کو ختم کرائیں یا کچھ بھی کرا کے میڈیسن دیں. پورے سال میڈیسن نہیں ملی. اب اگر آپ کے پاس ایڈمنسٹریشن نہیں ہے, پھر ایک سب سے اہم بات, آپ کہتے ہیں نا اختیارات نہیں ہیں, آپ نے لوگوں سے ووٹ لیے تھے, یہ کہہ دیتے بھائی اختیارات نہیں ہیں, ہم کام نہیں کر سکیں گے. اور اگر آج آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اختیارات نہیں اور آپ نہیں کر سکیں گے, 100 دن آپ نے تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے,
تو آپ کو کس نے منع کیا؟ وہ تو کہتے ہیں آپ جو انہوں ریزائن نے دیں 21 یوسیز لی تھی وہ انہوں نے بڑی زبردست ماڈل صاف کر کے دکھائی تو ہیں. دکھا دینا اس کو، تو لے کر آ جائے نا کہ آپ نے 20. تو مجھے ایک بات UCs بتائیں، آخری 10 سیکنڈز ہیں مجھے گندگی حسام کا صاحب، ماڈل کیونکہ بنی. یہ دونوں کے اس وقت تو مطلب لائک ان کے بھی الزامات ہیں، ان کے بھی. آپ مجھے بتا دیجیے جو آپ نے بات کہی، تو کیا ہم یہ سمجھیں، یہ شہری یہ جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا 2018 تک؟ وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنا دیے انہوں نے، کہہ دیا ہم کچرا اٹھا رہے ہیں. جب تک روڈیں ہماری کھودی پڑی کراچی ہیں. کی نمائندگی پہ ان 2 پارٹیوں کا جعلی قبضہ رہے گا، سندھ کے اندر کہہ لیں آپ، سندھ کے نمائندگی پر جب تک ان 2 پارٹیوں کا جعلی قبضہ جب رہے تک گا کچھ نہیں ہوگا. تب تک عوام کو کچھ نہیں ملے تو یہ صحیح قبضہ کس کا ہوگا پھر؟ قبضہ یہ ہمیں اپنا ووٹ بینک تسلط ملتا ہے. اب ہمیں کوئی جعلی ٹھپے نہیں لگاتے ہیں. ہم چاروں To صوبے be کی on نمائندہ to جماعت be ہے very ہماری. serious because we are جو concluding ٹھپے the لگاتے show. ہیں وہ فیاض کو صاحب پتہ یہ ہے، بتائیے وہ نا ٹھپے کہ کیوں لگاتے ہیں. یہ جو اس وقت جو بیان بازیاں ہیں یہ بڑے سنگین نوعیت کے الزام وہ بھی لگا رہے ہیں، آپ لوگ بھی لگا رہے ہیں، تو اس کا حل کیسے نکلے گا؟ پارٹی کبھی جعلی ٹھپوں پہ یقین نہیں لوگ رکھتی ان ہے. میں مسائل کا حل اسامہ نہیں. صاحب یہ سے ان یہ مسائل معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کے پیدا ہونے کے ذمہ دار ہیں یہ لوگ. یہ مسائل پیدا ان کی وجہ سے. یہ مسئلے حل ہوں گے. سب سے اہم بات یہ، اس شہر کی پہلے آنرشپ کون لے گا؟ ابھی تو آنرشپ ہی نہیں ہے شہر کی. اونرشپ ہے، ٹھیک ہے نا؟ پاکستان اون کرتا ہے ہمارا شہر ہے کراچی. نہیں، آنرشپ سے مراد یہ ہے کہ اس شہر میں اگر آنرشپ ہوتی تو یہ حال نہیں ہوتا شہر کا. کام چل ٹھیک رہا ہے ہے نا؟ نا. لاسٹ پروگرام یہ تو ابھی ہوا ہے نا فیاض صاحب. ہو رہے ہیں نا پچھلے 5 سال کچھ نہیں ہو تو ہوا رہے ہیں نا برحال، ہو تو رہے ہیں نا برحال. دوسری ایک بات میں آپ سے کراچی ہمارا شہر ہے، آج مصطفیٰ کمال کی مثال کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے ہیں مثال، ایک طرف تو آپ کہتے ہیں جی پیسہ جو ہے وہ اس وقت مل رہا تھا، پیسے سے کہیں زیادہ ویژن ہوتا ہے. کسی شخص کا ویژن ہو، وہ پلان کرے، جب جا کر وہ کام کر سکتا ہے. چائنا کٹنگ بھی تو اسی سالوں میں ہوئی ہے. میئر صاحب آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے پاس اختیار نہیں ہے، میرے پاس وسائل نہیں ہیں. اس وقت جب یہ سارے کام مصطفیٰ کمال کر رہے تھے تو اس وقت گورنر بھی بیٹھے تھے. آج کہتے ہیں جی کراچی میں حیدرآباد میں یونیورسٹیز نہیں بنی، تو اگر مشرف سے گورنر صاحب چاہتے تو اضافی پیسے لے کے یونیورسٹیز بنا سکتے تھے. آپ کا فوکس نہیں تھا، آپ کی پرائرٹی نہیں یہ تھی. میرے بھائی کبھی یہ کام نہیں کریں گے. یہ اگر یہ کام کر دیں گے تو ان کی سیاسی دکان چمکے گی کیسے؟ لیکن دیکھیں یہ بڑی عجیب بات ہے. انفارچونیٹلی وقت ختم ہو رہا ہے اینڈ وی جسٹ ہوپ کہ آپ لوگوں کے بیچ میں جو کوئی بھی پرابلمز ہے، سفر واقعی ایک شہر کر رہا ہے، اس کے شہری کر رہے ہیں، پورا سسٹم کر رہا ہے. نتھنگ لائک اٹ. کراچی سفر کر رہا ہے. بالکل کر رہا ہے. 2018 تک کتنی مہم اور ہم دیکھیں گے، کتنے کام اور دیکھیں گے، اور کیا یہ دونوں جماعتیں مل کر، کیونکہ دونوں کلیئر مینڈیٹ لے کر آئے ہیں، ایک کی صوبائی حکومت ہے، ایک کی بلدیاتی حکومت ہے. دے ول ہیو ٹو پرفارم. یہ آپس کی جو رستہ کشی سے ختم ہونا ہوگا، اور اگر یہ جو سنگین نوعیت کے الزامات ایک دوسرے پر لگائے گئے ہیں تو پھر اس کو ٹرائی کریں، کیونکہ ایک حکومت میں بیٹھ کر آپ نہیں کہہ سکتے کہ گوشت ملازمین ہیں اور پھر کچھ نہ کریں، اور ایک یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ جو ہیں وہ کمیشن کی بیسس کے اوپر جابز بیچتے ہیں. دیز آر ویری ویری سیریس ایلیگیشنز. اسی کے ساتھ وقت ختم ہوتا ہے. ہم اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ کل انشاءاللہ سینسس کی ایکسرسائز شروع ہو رہی ہے. کافی لمبی ایکسرسائز پورے مہینے پر رہے گی. جیسے جیسے اس میں جو باتیں سامنے آئیں گی وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ویل بی ان دا فیلڈس ٹو واچ اینڈ وی ہوپ کہ آپ اس میں پوری طرح سے پارٹیسپیٹ بھی کریں. اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.